अजी सामी एक दो फिर आपको खुश आमदेद कहता हूँ छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। आपका अपना चैनल हमारा मंडी बाउद्दीन FM 98 और मैं हूँ मोहम्मद नासिर जावेद। आज मेरे साथ एक नई शख्सियत मौजूद है, उनका तारफ़ आप लोगों के साथ कराता चलूँ। जी मलिक फ़ारूक हैं, ये JIU के सीनियर रहनुमा भी हैं और साथ साथ मंडी बाउद्दीन के जो पहले चैनल है FM 98 के साथ इनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। कल मेरी इनसे मुलाकात हुई और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि इनकी जो शुरू में हम लोग ने जब रेडियो लॉन्च किया, इनकी जो एफिलिएशन थी, इनकी जो मोहब्बत थी, वो मुझे कल भी नज़र आई और उसी मोहब्बत को आगे परवान चढ़ाने के लिए आज इनको मैंने स्टूडियो में दावत दी है। जी मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त में से एक कारोबारी शख्सियत हैं आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। अच्छा जनाब, मैं आज आप चूँकि एक प्रोग्राम मेरा होता है गिरदो पेश, इसके अंदर मुख्तलिफ हम टॉपिक्स लेके चलते हैं, सियासत भी आती है, स्पोर्ट्स भी होती हैं और साथ साथ हम अपने जो लोकल मसाइल हैं उनको भी जो है हम डिस्कस करते हैं। और लोकल मसाइल के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरीके से मुल्की जो है वो सूरत हाल है, या बाकी लोग जो है वो कैसे देखते हैं कि हमारे हुक्मरानों को, हमारे रहनुमाओं को, जमाती के मुख्तलिफ जमातों के लीडरान को, अगर इस पर हम बात करें, कल देखा आपने सेनेट का इलेक्शन हुआ, अब वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 180 वोट्स मौजूद थे जो कि इत्तेहादियों। दूसरी जानब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें उनके साथ इस वक्त PDM की शक्ल में मौजूद हैं, उनके पास 160 थे और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 171 रन या 171 वोट चाहिए होते हैं। क्योंकि रन्स वगैरह, चूँकि आज वो स्पोर्ट्स है ना, तो बीच में से रन्स की बात आ जाती है, उससे भी बात करेंगे, आपकी मैं राय जानूंगा। लेकिन कल क्या हुआ, 160 जीत गया, 180 हार गया। और कुछ लोग तो कहते हैं कि नाराज़ थे लोग, उन्होंने वोट डाले। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल ना होना एक वजह थी, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि ज़मीर फरोशी हुई है, पैसा चला है। आप क्या समझते हैं कि क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नासिर जावेद साहब, आपके सवाल से पहले मैं आपका FM 98 का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया कि शहर के हवाले से और इस सारे सियासत के हवाले से मैं इंशाल्लाह अपनी बात आपके सामने रख सकूँ। आपने सवाल किया है कि कल सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ। जावेद साहब, अर्ज़ ये है कि देखें, सबसे पहले तो मकाफ़ात अमल जो है ना वो है ये सारा। पिछले आप सेनेट के इलेक्शन में जाएं, जब सजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं, वो किस तरीके से हुए, वो मेरा ख्याल है किसी फरिश्तों ने तो वोट नहीं डाले, यही लोग थे, इन्हीं के लोग थे। और वो कैसे ड्राइंग रूम में बैठ के ये सारी प्लानिंग हुई, वो सारा कुछ हुआ, ये रिकॉर्ड पे भी मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि आप 7 पर्दों में छुप जाएं और आप कहें कि आपको कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग आपको ब्लैकमेल भी करते हैं और ये चीज़ें आस्ता आस्ता सामने सारी आ जाती हैं। तो कल भी बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। चूँकि पहले एक राय थी कि मोहतरम जरदारी साहब हैं जो, वो इस मामले में बड़ा वो एक उनका एक नारा है, जरदारी साहब पे भारी, जी। तो वो भारी नजर आए। तो क्योंकि उनका सिक्का जब चलता है तो पूरा पाकिस्तान देखता है कि सिक्का चलता नहीं बल्कि दौड़ता है उनका सिक्का। तो ऐसा ही हुआ। तो लोगों ने फिर जो हमारे MNA साहिबान हैं और जितने भी हमारे नुमाइंदे हैं, इन्होंने ज़मीर फरोशी का मुजाहरा किया। तो मैं दुख तकलीफ तो होती है जी। इस कल के मौजू पे मैंने एक शेर जो है ना एक लिखा है, वो आपकी नज़र करता हूँ पहले और लिसनर की नज़र भी करता हूँ। जी जी, मुझे आपकी शेर व शायरी से बड़ी रग़बत है और मैंने सुना है कि आपने जो हमारा शहर है मंडी बाउद्दीन, उसके वाले से भी एक नज़म लिख रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैंने मैं आपसे जी पहले जो आप पेश करना चाह रहे हैं, वो कल के हवाले से सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके हवाले से मैं मुख्तसर कहना चाहूंगा। जी बोलिए लगी सरेआम हम भी बिकने आ गए। वाह वाह। बोलिए लगी सरेआम हम भी बिकने आ गए, उनकी बातों में असर नहीं था, सफ तोड़कर हम भी आ गए। वाह। तो ऐसा है जी, असर नहीं है। देख लिया आपने, अवाम में वो अपनी साख खो चुके हैं। जो ये पंछी होते हैं ना, उड़ने वाले पंछी, ये देखते हैं कि दाना किधर है ज्यादा, तो वो उस तरफ जो है ना वो दौड़ते हैं वो चुगने के लिए। मलिक साहब, इनको फसली बटेरे भी कहते हैं। अब देखें, बात यह है कि अगर आप
کوئی اختلافات ہے آپ کو کسی بندے سے یا کسی شخصیت سے یا کسی پارٹی سے، تو بجائے آپ منافقت کریں، آپ کھل کے سامنے آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور کہیں جی یس ہم آپ کے اگینسٹ ہیں۔ آپ دیکھیں بظاہر تو وہ پارٹی کے ساتھ ہیں کچھ لوگ جنہوں نے دیکھیں نا تقریباً 10 یا 12 ووٹ ایسے تھے جو کہ پی ٹی آئی کو جانے چاہیے تھے اور وہ نہیں گئے، ساتھ مسترد بھی ہوئے، چلے مسترد ووٹ کیوں ہوئے کیسے ہوئے ان کی سٹوری الگ ہے۔ دیٹ مینس کہ وہ لوگ ایسے لوگ تھے جن کو ہم فصلی بٹیرے بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف جو بولی بھی لگتی ہے تو وہ کوئی ہزاروں لاکھوں سینکڑوں میں نہیں ہوتی، کروڑوں میں ہوتی ہے۔ آپ نے سنا اور دیکھا بھی ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے ایک ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی تھی، اور اس پہ جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں موجودہ سینیٹر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی عدر گیلانی جو ہے وہ چند ایک ایم این ایس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مبینہ طور پر، اور بات چیت ہو رہی ہے کہ جی کتنے کروڑ روپے اور آپ دیں گے، کیسے ووٹ کو ضائع کریں گے۔ وہ کیا تھا؟ جوید صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں، ہماری بدقسمتی ہے، ہم خریدار بھی ہیں، ہم بکتے بھی ہیں۔ ہم عوام کی نمائندگی کے لیے پارلیمنٹ میں تو جاتے ہیں تاکہ عوام کی بہتری کے لیے یہ سب کچھ جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بات پھر لمبی سے لمبی ہوتی جاتی ہے۔ الیکشن جب وہ لڑتے ہیں تو اتنے پیسے لگاتے ہیں، کروڑوں روپیہ وہ لگاتے ہیں اپنی ساری جو ہے نا جی یہ الیکشن جو مہم چلتی ہے، تو یقیناً کیوں لگاتے ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جتنا پیسہ کوئی لگاتا ہے اتنا پیسہ بنتا ہے، ایک بات بھی ہے۔ تو یہی لوگ پھر وہاں جا کے بلیک میل کرتے ہیں، پیسے جو اپنے آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں، بیچتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہی سب کچھ ہوا ہے۔ جی ملک صاحب چونکہ سینٹ کے الیکشنز تھے، اور سینٹ کے الیکشنز کے اندر جو لوگ ایک سینیٹر منتخب ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کیا وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر آج وہ کروڑوں روپے لے کے یا دے کر سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں تو کیا وہ کروڑوں روپے کل بنائیں گے؟ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک۔ جی سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا، سنتے رہیے ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک فاروق، منڈی بہاؤدین کے ایک اہم شخصیت، اور ساتھ ہی مجھے بریک کے بعد جوائن کریں گے جی ہمارے پرانے اور جانے پہچانے شخصیت یعنی امجد حسین چشتی، تشریف لا چکے ہیں۔ اسٹے ٹیون ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98۔ اس وقت دیکھیں کہ جو قیمتیں ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ جی آپ اور میں اور اسی طرح ہم لوگ ایک عام آدمی ہیں، اور جب مارکیٹ میں جاتے ہیں وہاں سے آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو پچھلے دور میں ایک چیز کی قیمت دیکھتے تھے 400 روپے، ابھی وہ 650 سے کم کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر باقی چیزوں پہ جائیں جو کہ عام استعمال کی ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، دال ہے، سبزیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ایک بندے نے استعمال کرنی ہوتی ہیں، چاہے امیر ہو یا غریب ہو۔ اس وقت جو چکن ایک عام بندے کی استعمال کی چیز تھی، چلے میٹ کی بات بعد میں کریں گے، وہ تھوڑے سے امیر بندے کھاتے ہوں گے، غریبوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قیمتیں دیکھیں 3 سینچریاں عبور کرنے کے بعد 345 پہ ہے اس وقت جو چکن کا ریٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پولٹری مافیا ہے وہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے، یا دکاندار یہ کا کہنا ہے کہ شاید انتظامیہ بھی ساتھ ملی ہوئی ہے؟ آپ کس کو اس چیز کا جو ہے مورے الزام ٹھہرائیں گے؟ جی بہت شکریہ ناصر جوید صاحب، بڑے اہم ٹاپک پہ آپ نے بات کی ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے عام عوام کا وہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ وہ انکم ان کی وہ نہیں ہے جو اپنے اس مہنگائی کو وہ پوری کر سکیں روزمرہ چیزیں خرید کر۔ تو آپ نے یہ چکن کی بات کی ہے، اصل میں ہمارے ملک میں ہو یہ رہا ہے، مافیا جو ہے نا وہ پیر اپنے گھاڑ چکا ہے۔ جی تو وہ مافیا آپ دیکھیں کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ پھر بات وہیں آ جاتی ہے جن سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان کے زیر سائے یہ لوگ نیچے جو ہے نا پروان اپنے آپ کو چڑھا رہے ہیں۔ تو یہ مافیا بھی ہے، اور نیچے عام جو دکاندار ہیں ان کے پاس بھی ایک بڑے سادہ سے ایک الفاظ ہیں کہ یار خود مہنگائی کر کے وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ اب ہمیں ایک چیز مہنگی مل رہی ہے، ہم کیا کریں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر ہو یہ رہا ہے کہ ایک بڑی عجیب سی معیشت کی میں سمجھتا ہوں خانہ جنگی بنی ہوئی ہے۔ آپ ایک دن پہلے کوئی چیز لینے جائیں تو اگر آپ کو فار ایگزامپل اگر 345 روپے کلو چکن کا ریٹ آج کا ہے، لینے والا بیچارہ پریشان ہے، وہ نیکسٹ ڈے جب جائے گا وہ اگر 360 کہے گا نا
وہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا سن کے وہ پریشان ہوگا، لیکن وہ دکاندار کہتا ہے یار اب مہنگی ہوگی، آپ کو پتہ تو ہے دن بہ دن روز چیزیں بڑھ رہی ہیں. اچھا اس کے پاس وہ لاجک ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یار بات تو یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ دن بہ دن مہنگائی بڑھ رہی ہے، کوئی قیمتیں کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو فوڈ کنٹرولر جو قیمتیں کنٹرول کرتے ہیں، وہ اگر مارکیٹ میں آ بھی جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے، ہمارے ہی بھائی جو ہمارے گلی محلوں میں ایک دوسرے کے وہ جو ہیلپ کے لیے آتے ہیں تو وہ بھاگ کے آگے آ جاتے ہیں، یار یہ ہمارا اپنا ہے، پلیز اس کو آپ فائن نہ کریں. جی ہاں، غریب آدمیاں چھوڑ دیں، غریب آدمیاں چھوڑ دیں. لیکن یار آپ دیکھیں، آپ ان کو چھڑوا رہے ہیں، لیکن عام لوگ بیچارے جو غریب لوگ ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے گزر بسر کر رہے ہیں، ان کو تو آپ دیکھیں. ان کو آپ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ لوگ خیال کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس غریب آدمی کا خیال کریں، آپ ایک دکاندار جو آگے پہلے ہی وہ اچھی خاصی کمائی کر رہا ہے بیٹھ کے، آپ اس کی ہیلپ کے لیے آگے آ جاتے ہیں. میرے سامنے 2-4 ایسے واقعات ہمارے ایریے کی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ اہم شخصیت ہے، وہ ایسے ہی ہوا، فوڈ کنٹرولر آئے، انہوں نے ان کو فائن کرنے کی کوشش کی، وہ آگے سے ان کی ہیلپ کے لیے، میں اچھے الفاظوں میں ان کو بات کرنا چاہتا ہوں، ہیلپ کے لیے وہ آئے، انہوں نے کہا یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو فائن نہ کریں. ایون کہ یہ کہ وہ ایک سارا سسٹم جیسے ہوتا ہے لوگ اکٹھے. ملک صاحب آپ دیکھیں ایک ریڑھی والا ہے، اس نے بھی کیا کیا، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جب ریڑھی والے کی ہم بولتا ہوں، اگر اس نے مالٹے لگائے ہوئے ہیں یا اس نے سیب لگائے ہوئے ہیں، تو کیا کئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی آپ بدماشی تو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں کہ شاید وہ تجاوزات کی نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس نے نیچے شاپر رکھے ہوئے ہیں، ان شاپر کے اندر اس نے مقدار میں 1.5 کلو 2 کلو وغیرہ کے ڈلے ہوئے ہیں اور اس میں آدھے خراب ہیں. آپ نے وہاں شاپنگ کی، آپ نے اس کے ریٹ اس کے مطابق دیا جو وہ ریٹ کہہ رہا ہے، لیکن جب آپ گھر جا کے کھولتے ہیں اس فروٹ کو آدھا خراب ہوتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں حکومت کی ناکامی ہے. میں بڑی اہم آپ نے ایک بات کی ہے، میں نے ایک نظم لکھی تھی، آؤ بچوں سیر کروائیں تم کو منڈی شہر کی. اگر آپ سنیں تو اس میں بالکل سیم ایسے ہی میں نے یہ بھی ایڈ کیا ہے جو میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں. آج آپ مجھے منڈی شہر کی وہ سنائیں جی نظر. وہ ہے جی، آپ نے ریڑھی والوں کی بات کی کہ دودھ والا، ریڑھی والا، فروٹ والے اور کسائی سب ہیں جھوٹ بولنے میں ماہر یہاں. تو یہ بڑی لمبی ایک نظم ہے، میں نے ایک ایک شہر کے جو معاملات ہیں اس میں جو ہے نے اجاگر کیا ہے. میں اپنے آپ کے توسط سے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، پلیز آپ اس نظم کو شیئر کریں، کیونکہ وہ میری ذات کے لیے نہیں ہے، میں نے شہر کے لیے لکھی ہے. جو شہر کے مسائل ہیں میں نے اس میں سارے جو ہے نا اجاگر کر دیے ہیں. ٹھیک، آپ یہ حکمرانوں تک بات پہنچائیں آپ کے مسائل. میں الحمدللہ شہر کے مسائل کے لیے جو ہے نا جی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دیں. میں نے یہ نظم لکھ رہی ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے اپریسیشن کیا ہے، مجھے بڑی اس چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں نے سنا بھی ہے اور یہ دیکھا ہے. اس سے میں نے ایک پنجابی نظم لکھی ہے، میں نے وہ انشاءاللہ آن ایئر بھی ہو جائے گی. اس میں میں نے اس کا جو ٹائٹل لکھا ہے ناصر صاحب، وہ ہے کھلا خط بنام عزت ماں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزار صاحب کے نام. آپ یقین کریں، وہ میں اپنے لسنر کو، شہر والوں کو میں گزارش کرتا ہوں، میری اس نظم کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ کے ذریعے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ جو ہے وہ عثمان بزدار ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہمارے حکمران ہیں ان تک وہ کھلا خط پہنچائیں. آپ نے پہنچانا ہے، ہمارے شہر کے مسائل ہیں، میں نے اس میں مکمل ڈسکس کی ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی. تو باقی بہت سارے ایشو ہیں جی شہر کے، ڈسکس کریں. ٹائم کا ملک صاحب ہم سوشل میڈیا کا ہی استعمال کر رہے ہیں، فیس بک پہ اس وقت آپ سنے جا رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ. ایک تو آپ اگر نظم سنانا چاہیں، اپنی جو بھی سنانا چاہیں، موسٹ ویلکم. ساتھ ساتھ میرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی یہی مہنگائی پہ کنٹرول نہ ہونا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کھوکھلے نعرے لگائے گئے تھے اور آج وہ جو ہے اس کا جو خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں؟ سر ایسا ہے، بالکل مہنگائی کی بہت بڑی وجہ ہے، اس لیے کہ پچھلی حکومتیں جو آئی ہیں، جنہوں نے یہاں ہمارے پاکستان میں حکومتیں کی ہیں، وہ بھی بدقسمتی سے پاکستان کو اتنا اچھا ایک ترقی پہ نہیں لے کے جا سکے. اس کی مختلف وجوہات ہیں جو پھر کبھی ہو جائیں گی. تو اس حکومت نے عوام کو بہت سارے لالی پاپ دکھائے،
سامنے رکھے کہ ہم فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, انویسٹر آئیں گے, سنتیں لگیں گی اور روڈ ٹھیک ہوں گے, یہ ہوگا وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے. عوام نے سوچا کہ شاید یار اس بندے کو ہم آزما کے دیکھتے ہیں, شاید یہ کیونکہ اس عمران خان صاحب نے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں عام عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا, وہ باتیں جو عوام پہلے سے سوچتی تھی انہوں نے وہ ہائی لائٹ کی, لوگوں نے اس کو پک کر لیا. اچھا وہ ہوا ایسے ہے, آپ نے عمران خان صاحب سے خود بھی بعد میں وہ کئی دفعہ اظہار کر چکے کہ میری تیاری نہیں تھی, حالانکہ وہ پہلے کہتے تھے 23 سال کی میری جدوجہد ہے, اچانک سے تیاری ختم ہوگی ان کی. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار عام ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے, بڑی پرانی بات ہے, اکثر ہم اڈوں پہ غلہ منڈی جایا کرتے تھے, چھوٹے ہوتے تھے, وہاں پہ ایک سنیاسی جو ہے نا مداری لگا کے بیٹھا ہوتا تھا. اچھا وہ کرتا کیا تھا, وہ ایک سانپ والی پٹاری وہ لے کے بیٹھا ہوتا تھا, وہ سانپ دکھانے کے لیے مجمع اکٹھا کرتا تھا. ہم لوگ بھی دیکھتے تھے, سبھی جاتے تھے, وہ سانپ دیکھنے کے لیے سارے ارد گرد اکٹھے ہو جانا. اس نے 10 منٹ تو پہلے وہ سانپ جو نکالنے کی وہ اپنی بات کرنی, وہ ساری ہمیں ایک ایکسائٹمنٹ تھی کہ سانپ نظر آئے گا. اچھا وہ پٹاری کھولتا تھا سانپ دکھانے کے لیے, ہم جب دیکھنا چاہتے تھے پٹاری پھر بند کر دیتا تھا. وہ ایسے ہی اس نے اپنا آدھا گھنٹہ پورا لگا دینا ہوتا تھا. جب اس نے سانپ نکال کے دکھاتا تھا تو لوگ بڑے ہنستے تھے, کہیں وہ مجمع بالکل خالی ہو جاتا تھا, کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا, منکے بیچنے ہوتے تھے اس نے اپنے. تو ایسا ہی بدقسمتی سے ایسا ہوا ہے, ہمارے جو حکمران موجودہ ہیں انہوں نے پٹاری سے سانپ کھول دیا. عوام کو سمجھ آ گیا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے سوائے باتیں. اب دیکھیں بات سنیں, باتوں سے اگر آپ ناچ گانے سے ملک کی ترقی کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن ملک صاحب ایک بات میں کہوں گا, آپ لیڈران کو اگر تھوڑا سا کمپیریزن کریں, آصف علی زرداری موجود ہیں, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز صاحبہ, ایون بلاول بھٹو صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان کو دیکھیں کہ ایسی شخصیت ہے, غیر جانبدارانہ اگر بات کی جائے تو اس پہ کسی قسم کے کرپشن کا داغ نہیں ہے, کوئی اس کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, نہ وہ لالچ کا اس کو ہے کسی دولت کا, اور نہ کسی اس کو بڑے عہدے کا یا جائیداد کا. فرد واحد کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت وزیر اعظم ہے, اس کو اس وقت ایماندار ہونے کا اور امین ہونے کا آپ اور میں کہہ سکتے ہیں. اب بات کریں ان کی ٹیم کی, تو ٹیم کے اندر وہ ایسے لوگ موجود ہیں جن پہ آپ بھی تنقید کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ایون پنجاب کے اوپر جو ہے 35 سالوں سے کیا نون لیگ نہیں رہی, اور دوسری طرف سندھ کے اوپر کیا پچھلے 10-15 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں حکمران. اگر وہ ہیں تو تھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس پہ بھی بات ہوگی. میں آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گا. جی سامعین, چھوٹی سی کمرشل بریک کا وقت, اس کے بعد لوٹ کر واپس آئیں گے تو ہم ان موضوعات کو مزید ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیون. ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98. آج ہمارے ایک نئے جو گیسٹ ہیں ملک فاروق ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. سنتے رہیے ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98. بہاؤدین FM 98 کا لائیو اسٹوڈیو, منڈی بہاؤدین کا پہلا اور پرانا ریڈیو ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98. اور فیس بک کی طرف اگر میں دیکھوں تو آج کافی لوگ جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, جو کہ آپ بھی میسیجز بھی کر رہے ہیں. جی ویلکم جی, اچھا ابھی ویلکم کا بھی میسیج بھی آیا ہے. یہ وسیم احمد ہیں جی, اس کے علاوہ حمزہ ہیں جی, اور ساتھ ساتھ ہی عمر ملک ہیں جی, تالیاں بجا رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. ساتھ ساتھ جی یہ ہیں میاں محمد ارمغان, یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو انہوں نے کمنٹس دیے ہیں جی کہ بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں, اور چونکہ اس وقت وہ چیئر پرسن ہیں جی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہمارے شہر کا سب سے بڑا مسئلہ تجاوزات اور بے ہنگم ٹریفک کا ہے. تو ہم ابھی مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر شہر کو بھی دیکھیں, ظاہر ہے کہ ایک شہر کے اندر رہنے والے شہری ہونے کے ناطے سے, جی شہری ہونے کے ناطے سے ملک صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ جی دکاندار جو ہے ایک اس کے آگے ریڑھی لگی ہوئی ہے. دکاندار نے اپنے آگے بھی چیزیں جو ہیں رکھی ہوئی ہیں, یعنی جو اس کی مصنوعات ہیں, اگر وہ اس کے پاس پلاسٹک کا سامان ہے, کرسیاں ہیں, میز ہیں, اس نے آگے باہر نکال کے رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے آگے فردر ریڑھی لگوائی ہے, اس کا کرایہ بھی لے رہا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ اپنے کام تو جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم لوگ صرف حکومت کو ہی مورے الزام ٹھہراتے رہتے ہیں, ہم خود ہی من حاصل قوم بھی اس میں شامل ہیں, دکاندار بھی شامل ہیں,
اور وہ جو گاہک آ کے اس چیز کو نہیں جو ہے پسند کر رہا یا کچھ کہہ رہا وہ بھی شامل ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ محترم ناصر جوید صاحب، جو آپ نے یہ باتیں کی ہیں مجھے آپ موقع دیں، اس نظم میں ساری میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں. جی مختصراً آپ سنا سکتے ہیں. جی میں ذرا تھوڑی سی جلدی میں انشاءاللہ میں سناتا ہوں آپ کو. آپ کے سوالوں کا جواب اسی میں نظم میں ہے. آؤ بچوں سیر کروائیں تم کو منڈی شہر کی، جس کی سڑکیں جس کی گلیاں ٹوٹی پھوٹی سبھی یہاں، جس کی سڑکیں جس کی گلیاں گندگی سے بھری یہاں، جس کی آبادی 5 لاکھ کی OTHQ ہاسپٹل نہیں یہاں. آؤ بچوں سیر کروائیں تم کو منڈی شہر کی، جس کے MNA اور MPA ووٹ لے کر مزے کریں اور شہر والے کھجل خوار ہوں یہاں، جس کی ٹریفک بے بہا ایمبولینس اور بچے اسکول لیٹ پہنچے سبھی یہاں، دونوں پھاٹک اور چوکوں پر لمبی لمبی لائنیں یہاں، جس میں اسکول وین اور ایمبولینس کی گاڑیاں پھنسے یہاں، نہ کوئی وارڈن اور نہ کوئی مینجمنٹ یہاں. آؤ بچوں سیر کروائیں تم کو منڈی شہر کی، ساری چیزیں ملاوٹ سے بھری یہاں، دودھ والے ریڑی والے فروٹ والے اور کسائی سب ہیں جھوٹ بولنے اور چگما دینے میں ماہر. صحافی بھائی چائے پئیں بسکٹ کھائیں اور کوئی کام نہیں. واہ واہ. آؤ بچوں سیر کروائیں تم کو منڈی شہر کی، صحافی بھائی چائے پئیں بسکٹ کھائیں اور کوئی کام نہیں. ٹھیک. انجمن تاجران اور دکاندار جی. سبھی یہاں TC کرنے میں ماہر سبھی یہاں، تجاوزات کی بھرمار ریڑی والے دکاندار اور سب کا ٹیکا یہاں، ہماری مائیں ہماری بہنیں اور شہری کی گزرنے کی مجال نہیں یہاں، بڑی بڑی گاڑیوں والے یہاں غریبوں کے لیے روزگار نہیں یہاں. آؤ بچوں سیر کروائیں تم کو منڈی شہر کی، ہومیو ڈاکٹر ایلوپیتھک ڈاکٹر اور حکیم سبھی شہریوں کی جیبیں کاٹیں اور بڑے ہاسپٹل بنائیں یہاں، گاؤں سے آنے والے کسٹمر حضرات اور مریض سبھی پارکنگ ڈھونڈے جگہ مگر نہیں ملے یہاں، سڑکوں کو پارکنگ بنا کر غائب ہو جائیں سبھی یہاں، سو رہے ہیں حکمران اور ہم سبھی یہاں. آؤ بچوں سنائے کہانی تم کو دور کی. منڈی جی شہر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی آپ کا سن رہے ہیں مدثر گل ہیں، وہ کہتے ہیں جی ملک صاحب کمال کر کے آئے ہو، وہ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو میسج دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جی اسلام بھی کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جی وہ یہ میاں محمد ارمغان کہہ رہے ہیں جی پروگرام آپ کا بہت اچھا، سعودی عرب سے یہ ہاں جی یہ سعودی عرب میں بیٹھے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی کمال کر رہے ہیں آپ لوگ. تھینک یو سو مچ جی آپ لوگوں کا. اور ابھی آپ کی نظم باقی ہے. جی. چوری ڈکیتی عام یہاں، قتل و غارت عام یہاں، چوکی دار محافظ نہ بات سنے اور مانگے صلہ یہاں. آؤ بچوں سیر کروائیں تم کو منڈی شہر کی، یہاں پر سکندر اعظم گزرا اور کہنے کو شیروں کا شہر، مگر حق سچ کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں یہاں. پھر بھی محبت ہمیں اپنے شہر سے، سڑکوں سے گلیوں سے اور شہریوں سے یہاں. آؤ مل کر ہمارے ساتھ شہر بنائیں، جاگیں اور ایکٹیو ہوں سبھی یہاں. آپ کا بھائی ملک فاروق، شہر منڈی بہاؤالدین. یہ میں نے اس نظم میں الحمدللہ مکمل اجاگر کیے اپنے شہر کے مسائل کو. میرے بھائیوں سے ضلع منڈی بہاؤالدین کے رہنے والے، شہر منڈی بہاؤالدین کے رہنے والوں سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں. یہ میں نے آپ کے لیے شہر کے لیے لکھی ہے تاکہ ہمارا شہر ایک خوبصورت شہر بنے. ہم جو اپنے مائنڈ میں ایک خواہشات رکھتے ہیں کہ ایسا شہر ہو، ہم بڑے شہروں میں جاتے ہیں وہاں ہم جا کے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ جو آپ نے ایک مائنڈ میں ایک آپ نے خواب دیکھا ہے اس کو آپ ہمارے ساتھ مل کے انشاءاللہ یہ ہوگا. جب آپ مل کر چلیں گے تو سب کچھ ہوگا، کیوں نہیں. ملک صاحب اس وقت آپ کو اگر میں کروڑوں لاکھوں اگر نہ بھی کہوں تو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، دیکھ کم رہے ہیں، سن زیادہ رہے ہیں، اور آپ کی جو گفتگو ہے جو آپ کی نظم ہے ان تک پہنچ گئی ہوگی. امید ہے کہ ان کو بھی اس کا اثر ہوا ہوگا. جی چلتے ہیں امجد صاحب کی طرف جو میرے ساتھ موجود ہیں اور کافی پہلو بدل رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں
کہ جی سینٹ الیکشنز دو پیش اور بندہ ناچیز کو کہتے ہیں محمد ناصر جاوید. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امجد حسین چشتی اور ملک فاروق. جو بات ہم کر رہے تھے جی بریک سے پہلے کہ جی موسم کی تبدیلی کے حوالے سے صحت پہ کیا اثرات ہیں اور کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، لیکن اس سے میں پہلے چاہوں گا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی یوتھ کے حوالے سے آپ بڑے سرگرم ہیں اور بڑے اہم جو ہے رول پلے کر رہے ہیں، تو شہر کے اندر جماعت اسلامی یوتھ کیا کر رہی ہے؟ شکریہ محترم ناصر جاوید صاحب. جماعت اسلامی یوتھ سٹی منڈی بہاؤالدین الحمدللہ جیسے آپ ریسکیو 112 کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ جماعت اسلامی یوتھ منڈی بہاؤالدین کے لیے 1122 ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مشن ہے لوگوں تک آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں تک جو مسائل ہیں عام، ہمارا ایک جاگیردارانہ ایک ہمارا کلچر ہے. جو بسر اقتدار جو طاقت والے لوگ ہیں وہ عام لوگوں پہ وہ ہر وقت جو ہے نا جی اس پہ وہ حاوی رہتے ہیں. تو ہماری کوشش جو ہے بیسکلی یہ ہے کہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف آواز لگانا اور کھڑے ہونا. یہ الحمدللہ یوتھ جو ہے شہر کی وہ ہماری طرف متوجہ ہے، الحمدللہ آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے ان کو ایک عام معاشرے میں جینا سکھا رہے ہیں ہم کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد، معاشرے میں آنے کا مقصد کیا ہے، رول آپ کیا پلے کر سکتے ہیں. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے عام ہمارے جو کسی بھی اس سے وابستہ ہیں یوتھ جو ہیں نوجوان، خواہ وہ رکشے والا ہو، ریڑھی والا ہو، دکاندار ہو یا وہ ملازم ہو، ان کے اندر الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی خود اعتمادی تو پائی جاتی ہے، لیکن اس کو تھوڑی سی جو ہے نا واش کرنے والی بات ہے. وہ ہم یوتھ کو واش کرتے ہیں، ان کا مائنڈ، ان کو بتاتے ہیں کہ آپ عوام معاشرے کے اندر کیا کر سکتے ہیں. الحمدللہ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنمائی کر سکتے ہیں، نیکی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ ایک رول ادا کریں تاکہ منڈی بہاؤالدین شہر ایک ہمارا ایک اچھے لوگوں کا شہر گنا جائے، برائی ختم ہو. یہ ہمارا مقصد ہے الحمدللہ. جی بالکل جی، آپ کا اچھا ہے مقصد. آپ ذرا مجھے موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں موسم چینج ہو رہا ہے، جی تو صحت پہ کیا اثرات سمجھتے ہیں اور کیا احتیاط کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، موسم جب بھی چینج ہوتا ہے یقیناً ایک بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو سب سے بڑی بیماری جو ہے ویدر الرجی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ عام مطلب ہے. یہ بچوں میں، بڑوں میں اور بزرگوں میں یہ مطلب لاحق ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے ہمیں ماسک پہننا سکھا دیا کووڈ نے جو ہے نا، بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. وہ آپ پھر دوسرا یہ کہ عام ہمارے معاشرے میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے یہ ہیں، یہ چنا چاٹ ہو گئی ہے، یہ آئس کریم جو کھلی بکتی ہے، ان سے آپ تھوڑا سا مطلب اوائڈ کریں کیونکہ ان پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، یہ جراثیم مطلب اس میں ہوتے ہیں، آپ کی وہ بیماری کا سبب بنتے ہیں. تو احتیاط اس چیز کی کرنی چاہیے. صاف ستھرے مطلب برتن میں آپ کھانا کھائیں، پانی پئیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، ہاتھ دھوئیں. تو یہ چیزیں آپ بچوں کو بتائیں تاکہ آپ اس بیماری سے بچ سکیں اور موسم کو فیس کر سکیں. رائٹ. جو چیزیں جی کووڈ-19 کے آنے کے بعد ہم نے آپ کو احتیاط تدابیر بتائی ہیں، انہی پہ اگر عمل کیا جائے، یعنی آپ ہر 2 گھنٹے بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں کم و بیش 20 سیکنڈز کے لیے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں اور کوشش کریں کہ غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں، غیر ضروری آپس میں مصافحہ نہ کریں، غیر ضروری گلے نہ ملیں، آپس میں فاصلہ رکھیں. تو امید ہے کہ آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. امجد صاحب آخری ریمارکس آج کا گرد و پیش، اور میں امجد حسین چشتی کا اور ساتھ ساتھ ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں وہی ہمارا نعرہ، اور اس کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہوں گے جی، اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیں گے. تو سامعین اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ نے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. خطروں سے
لڑ رہے ہیں، یہ فوجی نوجوان